बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शरकदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ जनाब ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पर इनकी बड़ी कड़ी नज़र होती है, बड़ी गहरी निगाह होती है। पाकिस्तान में मौसम तो बदल चुका है, सरमा की आमद है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी मौसम इस वक्त गर्म है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से कुछ 4-5 दिन कबल अमेरिकन कांग्रेसमैन ने कोई 62 के करीब थे जो इन्होंने ख़त लिखा था। उसके जवाब में पाकिस्तान के 162 जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने एक शहबाज शरीफ को ख़त लिखा और ये करार दिया कि इमरान के लिए लिखे के ख़त में जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने लिखा था उसमें मुल्की मुदाखलत मामलात में मुदाखलत करार दिया है। हम ईसा नकवी साहब ये जानेंगे कि ये ख़त शहबाज शरीफ को लिखा गया, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनको लिखा गया। ये ख़त सफ़ीर क्या शहबाज शरीफ अमेरिकन सफ़ीर को बुलाकर उनके ये ख़त उनके हवाले करेंगे या क्या करेंगे? राजा साहब, सबसे पहले तो ख़त पे बात करें जी, फिर उसके बाद उस ख़त पर बात करें जो ख़त अमेरिका में लिखा गया है, फिर उस ख़त पर बात करें जो पाकिस्तान में लिखा गया है, फिर आएंगे आपके सवाल की तरफ। ठीक है, ताकि आपको ज़रा मज़ा भी आए ना जी, कि क्या हुआ है और जवाब में क्या हुआ है। एट द आउटसेट मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़ाती तौर पर मेरे से पूछें तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान या कोई भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हो, ना वो ये बर्दाश्त कर सकता है और ना ही उसको बर्दाश्त करना चाहिए कि कोई और मुल्क बैठकर हमारे अंदरूनी मामलात में नाक डाले, टांग अड़ाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो कि अमेरिका से ख़त आ गया, बरतानिया से ख़त आ गया, फलां मुल्क ने दबाव डाल दिया, इससे आज़ाद ही तो फॉरेन पॉलिसी चाहिए हमें। ऐसा ही है, इससे आज़ाद एक खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी चाहिए हमें, जिसका जिक्र इमरान खान किया करते हाँ। लेकिन अब पहले ज़रा बात कर लें कि ख़त अमेरिका में किन्होंने लिखा है। थे। अमेरिका में जो ख़त लिखने वाले हैं उनमें ग्रेग कसार हैं, उस पर दस्तखत करने वाले लोगों में बारबरा ली है, उसमें जिम मैकगवर्न है, उसमें ब्रैड शर्मन है, और एक एक बंदे का नामी ग्रामी कांग्रेस एक एक बंदे का जब आप प्रोफाइल उठाकर पढ़ते हैं, उनका इंटरनेशनल क्लाउड, उनका असर रसूख, उनके एक दस्तखत पर होने वाले बड़े बड़े फैसले, अपनी कमेटी में बैठकर अपने मुल्क की पॉलिसी साजी में कितना बड़ा किरदार अदा करने वाले लोग, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के साथ लॉबिंग करने वाले, उनके साथ ताल्लुकात के ऊपर असरअंदाज होने वाले लोग, जो ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत, जमहूरी अमल के तहत अमरीकी कांग्रेसमैन बनते हैं। ये खत उनका खत है, और उनका खत है दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स को। अमरीकी सदर को कहा जाता है ना कि दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स हुआ जो पावरफुल बैजली दफ्तर में बैठा हुआ शख्स। ऐसा ही है। अच्छा, ये कितना असरअंदाज होगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी के ऊपर, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि कुछ खत होते हैं जिसमें सैंक्शंस की या वो बाइंडिंग नहीं होते, फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भिजवाई जाती हैं जो एक तरीके से बाइंडिंग बन जाती हैं। उस बहस पर आने से पहले आप ये देखें कि जवाब में जो हमने ऑप्टिक्स किए हैं, उन्होंने 62 ने लिखा था, हमने कहा हमारे 162 लिखेंगे, लेकिन उसमें 162 में भी दो, एक खातून वजिया कमर के 2 दफा नाम आप 162 ही समझे। अच्छा ठीक है, आप 162 ही समझे। नहीं, मैंने कहा कि पता नहीं वो 147 के तहत आए हुए वहां से भी नहीं छुट्टी, वो काफर मुंह को लगी हुई, आप यही समझेंगे 162 ने ठीक है। हमने कहा कि हम 100 ज्यादा खत के साथ जवाब देंगे। मैंने जिन लोगों के प्रोफाइल्स बताए हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहे ना, एक मर्तबा यूएस एम्बेसी कह दे कि इनमें से कोई एक बंदा प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है, 2 घंटे दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करेंगे शहबाज शरीफ। हाँ जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो आलम है शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी छोटे से मिशन का, एम्बेसी का DHM, डिप्टी हेड ऑफ मिशन, 1-on-1 मीटिंग करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर से जाके। वहां पर आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए देखेंगे, फिर वो वजीर खारजा को बिठाते हैं, वो सेक्रेटरी खारजा को बिठाते हैं, वो जनाब अपने साथ वो मशीर को बिठाते हैं, वो वहां पर तारिक फातिमी को बिठाते हैं, वो वहां पर सलमान साहब, लेकिन शाह मुझे, और वो नोट टेकिंग कर रहे होते हैं डिप्टी हाई कमिश्नर की बैठकर। अब आप मेरी बात अब जरा मुझे तसल्ली से सुने। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे यहाँ खत लिखने वाले हैं ये वो हैं जिनको हमारे मुल्क में भी कोई नहीं पहचानता। बकौल राजा रियाज के कि हमें को पहचानता नहीं, अभी हमें पहचानते नहीं है। तो हम जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है जिन्होंने खत लिखा, उसके जवाब में जिन्होंने खत लिखा है, उनको तो वजीर आजम और उनकी जमात
یہ بھی نہیں بتاتی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم کیا لا رہے ہیں. وہ تو وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے نا 26 ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ محسن نقوی کیسے وزیر داخلہ بن گئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے کوئی بندہ, ہم اس کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ہماری پارٹی کو فیصل واوڈا بیٹھ کر ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نیوٹرل پالش ہے, نااہل حکومت اور ہے. نہیں نیوٹرل پالش ہے, اور بڑے میاں صاحب اور مریم صاحبہ کے پاس مخصوص رنگ کی پالش ہے, وہ یہ الزامات لگاتے ہیں. اور اس کے باوجود جب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے, آپ وہاں پر موجود تھے, قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ جاتے سارے یہ پہنچ گئے تھے نون لیگ یہ, اور میں نے ان سے پوچھا جب کہ یار آپ کہاں آگے لوگ, انہوں نے کہا بس جی آگے تو مجبوری. آپ نے تو خط لکھ دیا. اب بات طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اگر آپ کا ملک یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے سفیر کو ڈیمارش کرتے ہیں. یہ بات اصل میں شاہ صاحب ایک بات اور آپ اس کو طلب کرتے ہیں. ایک اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے جس میں آپ نے کہا کہ شہباز شریف کو وہ دروازے پر کھڑے رہتے ہیں 2.5 گھنٹے. میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیں. عمران خان سے ریلیٹڈ ایک میرا سوال ہے کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فارن سیکرٹری یو ایس اے کی انہوں نے کال کی تھی تو انہوں نے کال نہیں سنی تھی, وہ کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی سنے. بہت کچھ ہوا تھا, اور بھی بہت کچھ ہوا تھا اس پہ آنے سے پہلے. شہباز شریف صاحب کی جو میں نے آپ کو بات کی نا 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے انتظار کریں گے, یہ میں نے اسیوم کیا ہے. ابھی تک یہ واقعہ یہ چیز وقوع پذیر نہیں ہوئی, لیکن یہ میں نے اسیوم کرنے پہ میں کیوں مجبور ہوا ہوں, کیونکہ شہباز شریف کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. ہاں بالکل. شہباز شریف کی پارٹی کے وزراء کہتے ہیں کہ امریکہ کے وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں, اور شہباز شریف کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے. یعنی یہ بات رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ جو بائیڈن نے جو نیو یارک میں, جب آپ کو پتہ ہے کہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو امریکہ, ظاہر ہے کہ امریکہ میں ہو رہا ہوتا ہے, تو امریکی صدر جو ہے نا وہ تمام ہیڈز آف ڈیلیگیشنز جتنے بھی آئے ہوتے ہیں سب کو ملاقات کے لیے نہیں, ایک ڈنر پہ, ایک استقبالیے پہ, ریسیپشن پہ ہوسٹ کرتے ہیں. اور وہاں پر جو ہیڈز آف ڈیلیگیشن یہ چاہتے ہیں یا مرعوب ہوتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ تصویر اتارنی ہے تو ایک فوٹو آپ ہوتا ہے. وہ صدر جو ہیں وہ سٹیج کے اوپر اپنی اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لائن بنا کر جو ڈپلومیٹس ہیں یا ہیڈ آف ڈیلیگیشنز ہیں وہ آتے ہیں 1 بائی 1, امریکی صدر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, 1 سے 1.5 منٹ کی پلیزنٹریز ایکسچینج ہوتی ہیں, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ تہنیتی پیغام, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ ٹو سی یو, آپ کے ملک کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اسمائلز پاس ہوتی ہیں, ہینڈ شیک ہوتا ہے, تصویر اترتی ہے اور آپ آگے چلے جاتے ہیں. شہباز شریف 2 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں, 2-2 2.5 گھنٹے انتظار کر کے لائن میں لگ کے جو بائیڈن کے ساتھ تصویر اتروا کے, اور جب وہ لندن واپس پہنچ گئے, کیونکہ ہمارا تو کیمرہ مین اور فوٹوگرافر بھی وہاں پر نہیں تھا, تو تصویر اتاری بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے تھی. جب انہوں نے 2 دن بعد ہمیں تصویر دی, ہم نے وہ تصویر میڈیا کو جاری کی اور ہم نے کہا کہ ہماری امریکی صدر سے ملاقات ہو چکی ہے, اور ملاقات میں باہمی امور کے, دلچسپی کے امور کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی صدر نے یہ کہہ دیا, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی. اور آپ جب جا کے امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ کو یا وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں کہ کوئی شہباز شریف نامی شخص بھی ملاقات کی تھی, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے اسیوم کر لیا تھا. اب یا تو آپ خط کی اہمیت کیا ہے شاہ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا تھا. آپ طلب کریں, امریکی سفیر کو بلائیں, سمن کریں, ڈیمانڈ کریں, احتجاجی مراسلہ ان کے ہاتھ میں تھمائیں اور ان کو دیں اس لیٹر کی کاپی. انہیں کہیں کہ تمہارے 62 نے لکھا تھا, ہمارے 162 نے لکھا ہے, جاؤ جا کر ان سب کو دے کے آؤ یہ لیٹر, جاؤ یہ جا کر یہ منہ پہ مارو بریڈ شرمن کے, وہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے اندرونی معاملے میں مداخلت کرے, جاؤ یہ لیٹر جا کر باربرا لی کو دو, جاؤ یہ جم میں گورن کو دو, جاؤ یہ گریگ کسار کو دو, وہ آ کے بڑا ٹیکسس سے یہاں پر بولتا ہے ہمارے خلاف. کرے نا پھر یہ کام کریں. دلچسپ بات ہے شاہ صاحب, نہیں کر سکتے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, ہم دیکھ چکے ہیں بھائی. میں آپ کو اپنے عمران خان صاحب کی بات کی نا, میں آپ کو 2-3 مثالیں صرف آپ کو, یا 4 مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جون 2021, میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا, سی آئی اے کا ڈائریکٹر, چیف سربراہ سی آئی اے, جو دنیا کی سب سے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جو پاکستان کو, اور امریکہ تو پاکستان جیسے ملکوں کو سیٹلائٹ اسٹیٹ سمجھتا ہے, ایسا ہی ہے, اس کے سربراہ آئے تھے پاکستان. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. ان کو جواب یہ دیا گیا تھا کہ آپ کا تو میں کاؤنٹر پارٹ نہیں ہوں, میں آپ کے ہم منصب ہیں
DGI ان سے جا کر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, آپ جا کر ان سے ملیں. اور یہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی تھی, الحمدللہ میں نہیں کی تھی. اس کے بعد اگست کا آخر چل رہا تھا اور پھر جیسے ہی ستمبر چڑھا تو وینڈی شرمن, امریکی نائب وزیر خارجہ, انہوں نے دورہ کیا. وہ پاکستان کا ممبئی میں ایک ایونٹ میں پاکستان کے خلاف کو بات کر کے آئے. انڈیا میں بیٹھتے ہیں وہ پلیز کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. وہ جب یہاں پر آئے نا تو میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں, تو شاہ محمود قریشی اور محی یوسف صاحب, ان دونوں نے جا کر ریکویسٹ کی پرائم منسٹر سے کہ امریکن ایمبیسی ایک کال آن مانگ رہی ہے کہ وینڈی شرمن جو ہے وہ آپ سے ملاقات کریں گے. اچھا, ان دنوں DGI والا معاملہ چل رہا تھا, ٹھیک, نئے DGI کے آنے کا اور فیض حمید کے ٹرانسفر کا, وہ ایک گیم بھی پھنسی ہوئی تھی. اب یہ وہاں پر کر کے آئی تھی. عمران خان نے پہلے تو یہ ان سے پوچھا کہ آپ دونوں بتائیں کہ مجھے ملنا چاہیے یا نہیں. دونوں طرف سے میری انفارمیشن ہے, کہا گیا کہ آپ ملیں, ملاقات کریں. عمران خان نے کہا اچھا میں اس کے اوپر جواب دوں. عمران خان نے ملاقات سے انکار کر دیا. اچھا, بات یہاں تک نہیں ہوئی. عمران خان نے کہا کہ ان کو ایک کولڈ شولڈر دے دیں, ان سے ملاقات جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایکچوئل آپٹیکس کے تحت نہیں کرنی. جو جب دفتر خارجہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو دفتر خارجہ کی جو اب نیا, پہلے تو ایک آغا شاہی بلاک ہے, ایک ہے صاحبزادہ یعقوب خان بلاک, جی, وہ نیا بلاک جو ہے اس کا جو انٹرنس ہے, اس انٹرنس پہ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی فیمس ہوئی تھی تصویر اور ویڈیو جو طالبان کا ڈیلیگیشن ملا عبدالغنی برادر کی صدارت میں آیا تھا آغاز میں بالکل. اچھا, یہ وینڈی شرمن کے آنے سے کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے. وہ آیا تھا اور وہاں پر کھڑے ہو کر DGI پروٹوکول فیض حمید نے اور شاہ محمود قریشی نے ان کو جفیاں ڈالی تھی. جی صحیح ہے, اور میڈیا موجود تھا, لوگ موجود تھے, ان کا استقبال کیا تھا اور آپ ان کو پروٹوکول سے لے کے گئے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں انفارمیشن کی بیسس کے پر کہ اس وقت انسٹرکشن پرائم منسٹر آفس سے گئیں اور فورن آفس میں 20ویں گریڈ کے ایک افسر کو اکیلے کو اور ساتھ ایک بندے کو ویڈیو بنانے کے لیے بھیجا کہ جب یہ آئیں گی تو ان کو وہاں پر آپ نے اکیلے نے ریسیو کرنا ہے, اسی جگہ پہ جہاں پر عبدالغنی برادر کو آپ کے DGI نے اور فورن منسٹر نے ریسیو کیا تھا. پھر ان کو لے کر جانا ہے لفٹ پر اور لفٹ سے ان کو تیسرے فلور پر لانا ہے. شاہ محمود قریشی جھنڈے کے سامنے کھڑے ہوں گے یا وہاں پر چلتی بھی آئیں گی, ہینڈ شیک کریں گی, تصویر اترے گی. تو یہ آپ نے کیا تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آغاز میں جب جو بائیڈن بنے امریکی صدر تو امریکہ نے کچھ ممالک کے ساتھ انہوں نے ری کیلیبریٹ کرنا شروع کیا. فار ایگزامپل جو محمد بن سلمان کے متعلق کہا تھا کہ ہم ری کیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹائز, اور جو کراؤن پرنس ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ ہمارے وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن بنتے ہیں. تو وہ جو بائیڈن اور محمد بن سلمان کی بات نہیں ہوگی, جو بائیڈن بات کرے گا شاہ سلمان سے, محمد بن سلمان کو اگر کسی سے بات کرنی ہے تو پھر وہ ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن سے بات کرے. پاکستان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو رابطہ نہیں ہوا تھا اور پھر آفر یہ کی گئی تھی امبیسڈر اسد مجید کے تھرو کہ آپ جو ہے وہ اینٹنی بلنکن سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ کال کریں گے اور پرائم منسٹر کو فون پہ بات کریں گے. اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تھا, ریفیوز کر دیا گیا تھا. تو البتہ یہ جو خط ہے, اس خط کا جس طرح اس خط کی آپ کو کوئی ویلیو نہیں دینی چاہیے, لکھا ہے امریکیوں نے خط تو لکھتے رہے, 2000 خط لکھے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل صحیح, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, آپ لکھتے رہے 10,000 خط لکھیں, بالکل آپ کبھی پابندی لگائیں گے, کوئی کریں گے تو بھی ہم سامنا کریں گے. ہمیں قومی حمیت کا, غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اگر آپ خط لکھ دیں گے ان کو, یعنی کہ کتنا فرق پڑ جائے گا میرے بھائی, گھبرانا چاہیے, ان کے کون سے جھنڈے اتر جائیں گے آپ خود. اچھا شاہ صاحب, کوئکلی آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ یہ امریکن الیکشن آ رہے ہیں, یہ 2 دن کے بعد الیکشن 5 نومبر کو ہو رہے ہیں. ٹرمپ آتا ہے تو کیا اس خطے پر اثر پڑتا ہے, اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اگر وہ خاتون کمیلا نام ہے اس کا, کملا ہیرس آتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کمیلا ہیرس, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اب رائے صاحب 14-15 منٹ ہو چکے ہیں, یہ جو آپ نے سبجیکٹ آپ نے کھولا ہے یہ ہے گھنٹوں طویل. چلے کل آپ سے اس پر آپ اس کو فی الحال یہاں پہ اس طریقے سے سمیٹ لیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر اوور نائٹ کوئی بڑی ڈراسٹک تبدیلی نہ بھی آئے, جو بائیڈن جائیں, چاہے کملا ہیرس آتی ہیں, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں, یہ میں آپ کو ضرور بتا رہا ہوں کہ معاملات ویسے نہیں چلیں گے جیسے اب چل رہے ہیں.
ٹھیک تبدیلی کس حد تک آئے گی، کس کے آنے کی صورت میں، اس کے لیے آپ علیحدہ سے نشست رکھیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم جناب عیسیٰ نقوی صاحب کا کہ معاملات پاکستان کے اندر ایسے نہیں چلیں گے. جو بائیڈن کے جانے سے جو بھی آیا، ٹرمپ آیا یا ہیرس آئی، تو معاملات اس طرح نہیں چلیں گے، تبدیلی ضرور آئے گی. ہمیں اگلی نشست تک دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.